अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज साबिक वजीर आजम नाअहल वजीर आजम ने लाहौर के लिए अपना सफर शुरू किया। बमुश्किल रावलपिंडी पहुंचे हैं। पिंडी में भी मेरा ख्याल है शमशाबाद के करीब है किसी जगह, जहां पर इस वक्त जुलूस मौजूद है। लगता है ऐसा ही है कि रात उनकी रावलपिंडी में ही गुजरेगी। किसके खिलाफ है, कौन इसका रिसीविंग एंड पे कौन है, क्या करना चाह रहे हैं सारे, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज मेरा ख्याल है शायद किसी को भी मालूम नहीं। मियां साहब के दिल में है ये जवाब। हमारे साथ इस टाइम शफकत महमूद साहब स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपका। वसीम बदामी साहब भी स्टूडियोज में। वसीम आपका भी शुक्रिया। कायरा साहब लाहौर से मौजूद है हमारे साथ। कायरा साहब का भी शुक्रिया यहाँ पर होने का। दो तर्जुमान बड़ी सियासी जमातों के हमारे साथ है। अगर इजाजत मैं आदिल अब्बासी साहब से शुरू करना चाहूंगा जो इस टाइम जुलूस के साथ हैं मियां साहब के। फोन लाइन अगर हम उनकी ले लें, किसी तरह फोन लाइन पे बात कर लें उनसे। सर ये क्या कर रहे हैं, ये है क्या? मैं आज भी एक तो लेट्स बी फेयर, अगर हम फुटेजेस दिखा सकें वो मेरा ख्याल है थोड़ी देर में स्क्रीन पर आ जाएंगी। ये शुरू हुआ छोटे जुलूस से, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अपने हुजूम में। रावलपिंडी मियां साहब का गढ़ समझा जाता था बिफोर पीटीआई केम में। इमरान खान साहब जीत गए, शेख रशीद साहब जीत गए। आपको क्या लग रहा है ये जुलूस देखकर? मैं आपकी इंप्रेशंस जानना। नहीं काशिफ, जो अभी तक फुटेज आ रही है उससे तो लगता है कि जितनी मेरी तवक्को थी उससे कम है। ठीक, क्योंकि मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा जमे गफीर होगा और ये होगा। एक्चुअली रैली बड़ी मिसलीडिंग चीज है। मिसलीडिंग मैं बताऊं, आई नो, हमने बड़ी रैली कवर करते और हमने भी रहे और हम रैलियों में रहे हैं। तो और आपको भी बड़ा फ्रेंडली मीडिया मिला हुआ था ना जो रैलियों को नहीं देखे ना, बात चंद हजार कर देता था वो। ये होता है, हमारे तो चंद हजार होते थे बल्कि लाख होते थे। चंद हजार को चंद लाख में कर दिया जाता है। नहीं लेकिन देखिए बात यह है कि अगर आप सड़क को बंद कर दें, ट्रैफिक रुक जाए और अगर 500,000, मैं कहता हूँ 5,000 बंदा भी इकट्ठा हो जाए, तो अगर आप कैमरा शॉट लेंगे आपको लगेगा कि बहुत लोग जो है वहाँ इकट्ठे हुए। सो ये मेरा तो ख्याल है कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप क्या आप जज कर रहे हैं कि या नवाज शरीफ साहब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सारी इंतजामिया उनकी, सारे पटवारी उनके, सारी पुलिस उनकी, सारे उनके MNA MPO की एक लंबी कतार और चंद हजार लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जैम करके क्या शो कर रहे हैं। मसला मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं और आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको जितना भी उसको बदनाम कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा, आगे नैब के केसेस आ रहे हैं। नैब के केसेस के बारे में 6 माह के अंदर आप देखें, गौर करें कि बार बार जो मॉनिटरिंग जज है उन पर हमला हो रहा है। जी मॉनिटरिंग जज को क्यों लगाया, मॉनिटरिंग जज को क्यों लगाया? इसलिए कि उनको फिक्र ये है कि अगले 6 माह में ये अपने कंक्लूजन को पहुंच जाएंगे और सजा भी हो जाएगी। तीसरी चीज ये है कि उनको बड़ा डर था कि इस फैसले के बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी, कोई लोग भाग जाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग इन टच थे, अब भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेट ना किया कि जी हमारे पास बड़ी पब्लिक सपोर्ट है, ये वो, पार्टी के अंदर कुछ नहीं बचेगा। सो ये 3 रीजन हैं इनके। लेकिन उससे मैं कहता हूं कि अगर यही चीज करनी थी, अगर आपने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करनी है और शो करना है तो आप परेड ग्राउंड में जलसा करें। ठीक, जलसा जुलूस ज्यादा बेहतर आपके ख्याल में? नहीं, हमने 48 घंटे में किया ना जलसा। ठीक, लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसा करके दिखाए, बताए ना, करें कर जलसा। बात ठीक है। वैसे ये शो स्टैंड आदिल मेरे साथ मौजूद है, मैं आदिल साहब से अपडेट ले लूं। आदिल, पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? कितने लोग हैं? क्योंकि नंबर्स, जाने क्यों हमारी पॉलिटिक्स में नंबर्स की बड़ी अहमियत है, चाहे वो वोटों की सूरत में हो, चाहे वो जलसों में गाड़ियों की सूरत में हो, या जलसे में नंबर्स की सूरत में। मुझे वो दिन याद है जिस दिन इमरान खान ने पहला जलसा 30 अक्टूबर का किया था और परवेज रशीद साहब कुर्सियां गिन रहे थे। वो एक ऐसी रीत डाली है कि अब ये कुर्सियां भी गिनी जाती हैं और बंदे भी गिने जाते हैं। मुझे बताएं पीछे क्या आप, इज इट इंप्रेसिव है, एट पार जलसा है, अच्छा चलो इज्जत बच गई, या बिलो पार है? आपका क्या ख्याल? आदिल, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। आपका सवाल सही तरह मैं समझ नहीं सका, मेरे पीछे लाउड स्पीकर चल रहा है काफी तेज आवाज में, तो मुझे जो है वो सवाल पूरी तरह सुनाई नहीं दिया। आपने क्या कहा सर? कितने आदमी है भाई? आप तादाद पूछ रहे हैं गालिबन? वेल, नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन
امپریسو ہے، اسی لیے میں نے کیٹیگرائز کیا تھا. آپ کو لگتا ہے اچھا جلوس ہے، گزارا ہے، یا گزارے سے بھی خراب؟ اچھا میں جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. کراؤڈ امپریسو ہے کاشف صاحب. کراؤڈ اس لیے امپریسو ہے کہ میں فیض آباد انٹرچینج پہ بھی کافی دیر کھڑا ہوا. پہلے تو اس کا جائزہ لیتا رہا جب یہ فیض آباد انٹرچینج سے مری روڈ کی طرف آ رہے تھے. بڑی تعداد میں لوگ تھے، گاڑیاں کافی تھیں. اور اب جب ہم یہاں پر آئے مری روڈ پہ، تو میں مری روڈ پہ اس وقت ٹیل پر ہوں. کافی تعداد میں جو ہے وہ گاڑیاں یہاں سے گزرتی دیکھی. اچھا میں یہ بھی آبزرو کر رہا تھا کہ کیا یہ گاڑیاں وہ ہیں جو پنڈی شہر میں عموماً آتی جاتی ہیں، وہ گاڑیاں، لیکن زیادہ تر یہ پہ جو کیسے ہے وہ observe ان کے کرتے ہیں؟ پارٹی کے پرچم لگے ہوئے تھے. اچھا. اور وہ گاڑیاں جو ہیں ٹھیک. وہ جو ہے وہ اس کے اندر ان کے کارکنان نعرے لگانا. یہ کراؤڈ امپریسو ہے جو میں نے اب تک آبزرو کیا ہے، جو میری نگاہ تک پہنچی ہے، چیز میں نے دیکھی ہے، وہ کراؤڈ امپریسو لگا ہے مجھے. سو کراؤڈ آپ کو امپریسو کب بلڈ اپ شروع ہوا ہے اس کراؤڈ کا؟ کیونکہ جب تک دوپہر میں بڑی مکسڈ رپورٹس اس لیے تھی کہ جب آپ سکرین دیکھتے تھے اور ملٹیپل سکرینز دیکھتے تھے، ایریل شاٹس دیکھتے تھے، اس میں ایک بڑا مکس ریاکشن، مکس سا کراؤڈ نظر آتا تھا کہ ٹھیک ہے لوگ، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے جتنے ہونے چاہیے شاید اس وقت اتنے نہیں تھے. پھر کراؤڈ نے بلڈ اپ کیا. کس وقت بلڈ اپ کیا آپ کے خیال میں سارے کراؤڈ نے؟ اچھا یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. شام اگر 5 بجے تک بھی کہیں تو کراؤڈ اس طریقے سے گیدر نہیں ہو رہا تھا. اسکیٹرڈ تھے لوگ، بہت کم تعداد میں تھے، جس کی وجہ سے جب تک ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ ٹولیوں میں ہیں، کم تعداد میں، تو یہ کافی ناراض بھی ہو رہے تھے. لیکن جب 5 بجے کے بعد میاں صاحب جب بہت کلوز آنا شروع ہوئے، جب سب کو پتہ چلا 0 پوائنٹ کراس کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے، یعنی اسلام آباد ایکسپریس وے والی سائٹ سے بھی لوگ آئے، اور یہ جو مری روڈ والا کراؤڈ تھا یہ بھی سارا وہاں پر چلا گیا تھا. انہوں نے وہاں جوائن کیا. تقریباً 5-6 بجے کے بعد مومنٹم بنا ہے. 5 بجے کے بعد مومنٹم بنا ہے جو ایک ہمیں پھر بڑی تعداد دکھائی دی، جس میں اب بمپر ٹو بمپر گاڑی چل رہی ہے. مجھے اس وقت یہ نہیں پتا کہ اس کا ہیڈ کہاں ہے، لیکن ٹیل اس کا جہاں سے وہ برج سٹارٹ ہوتا ہے میٹرو کا، اس سے بس تھوڑا سا آگے سے جو ہے آگے تک اس کی ٹیل موجود ہے. ظاہر ہے اب اس میں گورنمنٹس بھی ہیں یہاں پر، آزاد جموں کشمیر کی بھی کہا جا رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کی بھی لوگ کہا جا رہا ہے یہاں پر ہیں، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا میں بھی اپنے ساتھ 100-200 گاڑیاں لے کر آیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ سرکاری نہیں ہیں. یہ 5 بجے کے بعد صحیح طرح مومنٹم تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب میاں صاحب عادل فیض آباد یہ کے زیادہ قریب پہنچے تو گاڑیاں سب لوگ آئے. ہیں، سنیں زیادہ گاڑیاں ہیں یا زیادہ لوگ ہیں؟ کیونکہ دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. گاڑیاں سر اگر آپ جی کاشف صاحب اگر ٹو بی ویری آنےسٹ، گاڑیاں زیادہ دکھی ہیں. پہلے بندے ہم ڈھونڈتے رہے کہ شاید بڑی تعداد میں لوگ ہمیں نظر آئیں، جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی پبلک روڈ پر بہت زیادہ ہے. اس کی بنسبت گاڑیاں بہت زیادہ دکھی ہیں. جیسے ہی وہ گاڑیوں کا قافلہ میاں صاحب کا آیا تو مزید کئی گاڑیوں نے انہیں جوائن کیا. اچھا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، انہوں نے روڈز بند کیے ہوئے تھے. مری روڈ بند کیا ہوا تھا، ایئرپورٹ والا روڈ بند کیا ہوا تھا. جیسے ہی میاں صاحب فیض آباد کے قریب پہنچے تو وہ ٹریفک کا روڈ کھول دیا. وہ جب روڈ کھولا تو یہ تمام گاڑیاں ایک ساتھ جب ملی ہیں تو وہاں سے بھی بہت زیادہ کراؤڈ بڑا لگ رہا تھا. لیکن ابھی مری روڈ کے اوپر جو ہے وہ خاطر خواہ تعداد موجود ہے. پرانے جانتے ہیں سیاست کو، سیاست تو سمجھتے ہیں نا کہ کراؤڈ بنتا کس طرح ہے، کراؤڈ کو بنایا کس طرح. عادل میں ساتھ رہنا، میرے پاس آپ کے لیے بڑا کچھ ہے. میں یہ جو میاں صاحب باہر نکل آئے ہیں، ایک گیلانی صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، ہمیں کل ملی تو ہم نے کل چلایا، میں چاہتا ہوں آج دوبارہ سن لیں اس کو. بڑا دلچسپ میاں صاحب کا، کیونکہ آج جو وہ کر رہے ہیں اس بالکل مخالف کر رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت کہا تھا. سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. میری بڑی یہ خواہش تھی کہ احتساب ان ساری چیزوں کا پارلیمنٹ کرتی. آج یہ کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا پیپلز پارٹی نے خود احتسابی کا عمل جو ہے اس کو اپنایا؟ جب چاروں طرف سے کردار ادا نہیں کیا بلکہ تمسخر اڑایا گیا، اور اس طرح سے انہوں نے قانون، آئین اور پھر عدالتی روایتوں کی دھجیاں جو اڑائی ہیں، انہوں نے دھکیلا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف کہ وہ پھر فیصلہ کرے. کہ ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے، ایک پاکستان میں بہت بڑی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے کہ اس ادارے کی طرف سے فیصلہ ہے. یہ تو اچھی روایت تھی اس وقت جب گیلانی صاحب کے خلاف آیا تھا. جب آپ کا کوئی ادارہ کام نہیں کرتا تو پھر اچھی روایت ہوتی ہے سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کیا کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. اگر آپ مجھے یہ ساؤنڈ بائٹ نہ سناتے اور یہی بات ایک تحریر میں لکھی ہوئی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی آج کے پیناما کے فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نہیں یا پیپلز پارٹی نہیں. ایگزیکٹلی پیناما کیس کے تناظر میں پی ایم ایل این کے بارے بات کی، بیکاز ایگزیکٹلی یہی تو ہوا ہے. پارلیمنٹ میں منتیں کرتے رہے، کہا جاتا رہا کہ بنیادی سوالات اس کا جواب دے دیں.
عدالت نے بھی 1.5 سال تک معاملے کو کھینچا. آخری دن تو تاریخی بات ہو گئی جب عدالت نے کہا کہ جس قطری شہزادے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیسے دیے جو کہ نہیں آتا, جو کہ ویڈیو کال پہ بھی نہیں آتا, اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہی بتا دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا, وہ بھی نہیں بتایا. اس کے بعد جا کر یہ فیصلہ آیا جس پر رائے ہو سکتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے بھی تھوڑی سی حیرانگی ہوئی وہ اقامے والے معاملے, وہ اپنی جگہ ہے بات, لیکن یہ سارا کچھ پروسیس سے ہو کر آئے تو پھر نواز شریف صاحب کے پاس یعنی 2 ہی آپشن ہے, یا تو اس فیصلے کو عدلیہ کی سر بلندی اور پاکستان کے لیے ایک اچھا پریسیڈنٹ مانے, یا پھر اپنے اس بیان پر ندامت کا اظہار کریں. تو تیسری بات نہیں ہو سکتی, کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی. کائرہ صاحب موجود ہے جی لائن پر؟ السلام علیکم کائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام کاشف صاحب. کائرہ صاحب, کنٹینر پر تنقید یا کنٹینر کی سیاست ہے ہمارے پاس, یہ کنٹینر پہ میاں صاحب کے بیانات؟ اچھا کائرہ صاحب, وہ کنٹینر پہ بڑی تنقید ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ جو بیان, اب تو پاکستانی سیاست میں سب کو بڑا سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ٹویٹ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. وہ عادل شیر علی والی ٹویٹ بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں, تو سنیے گا کنٹینر کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا تھا اس وقت سر. پاکستان کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کنٹینر پہ چڑھنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات. یہ کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست کرنا کوئی سنجیدہ سیاست نہیں. آپ نے تو سارا وقت جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گزار دیا ہے. میں کنٹینر والی سیاست نہیں کرنے آیا یہاں پہ. جی کائرہ صاحب, کنٹینر والی سیاست نہیں کرنی تھی پر ہو گئی کسی طرح. کاشف وہ پنجابی کا ایک کہاوت ہے کہ وہ گل کہندی ہے منو منہ کٹ تے میں تینوں پنڈو کڈا. میاں صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے. یہ باتیں ہمیں سیاستدانوں کو بھی, میڈیا والوں کے بھی, اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب آپ کے پاس ہر چیز ریکارڈڈ موجود ہے اور آپ کے ایک بٹن دبانے سے وہ چل جائے گی اور قوم کے سامنے آ جائے گی. اور میاں صاحب کو ویسے بھی جب کبھی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو جو جمہوریت یاد آ جاتی ہے, جمہوری رویے یاد آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 99 میں جب ان پہ اطلاع کا وقت آیا, محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ نکلی تھی اور اس وقت ARD بنی تھی پیپلز پارٹی نے, نصر اللہ خان صاحب نے, باقی سب نے مل کے میاں صاحب کو بچانے کے لیے اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشش شروع کی. تو میاں صاحب اچانک راتوں رات سمجھوتا کر کے چلے گئے اور نواب صاحب نے ایک بڑا جملہ کسا تھا اس پہ, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا میں نے بڑے عرصے سیاست کی, پہلی دفعہ کسی کاروباری سے واسطہ پڑا تھا, پتہ چلا کہ کاروباری میں اور سیاستدان میں فرق کیا ہوتا ہے. میاں صاحب کا کوئی یہ نیا وسیلہ نہیں ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں گیلانی صاحب کے بارے میں بالکل بڑے یاد آ رہے ہیں. کل بھٹو صاحب کو ملک توڑنے والا کہتے تھے, آج کہتے ہیں ان کا قتل غلط ہوا. کل ضیاء اللہ کو محسن پاکستان کہتے تھے, آج کہتے ہیں کہ وہ گیلانی صاحب والی ساؤنڈ سنی نا سر ابھی جو ہم نے چلائی ہے, آپ نے وہ سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے. اس وقت تو سپریم کورٹ نے ٹھیک کیا تھا کیونکہ کوئی ادارہ کام نہیں تھا کر رہا. آج ان کے خلاف کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے, کہتے ہیں غلط فیصلہ دیتے ہیں, کہتے ہیں غلط ہو گیا. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ گیلانی صاحب کے معاملے میں اور بھٹو صاحب کے معاملے میں بی بی جو کیا تھا, سیکورٹی رسک میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ٹھیک. سیکورٹی رسک کہتے ہیں, آج وہ بڑے یاد آتے ہیں. بٹ اس سے ہٹ کے جو آج ان کا شو ہے, وہ شو کیا ہے؟ پچھلے 10 دن سے پورا بلڈ اپ, تیاریاں ہو رہی ہیں. کشمیر گورنمنٹ, GB گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, خیبر پختونخوا سے جتنے لوگ ان کے آ رہے ہیں, وہ کتنی گاڑیاں ہوں گی ان کے جلوس میں؟ 1000, 2000, 3000, 3000 گاڑیاں بھی اگر لگا لے کاشف, جو میڈیا نہیں کہہ رہا, میڈیا کہہ رہا ہے کہ 1000 کے قریب گاڑیاں ہیں, بٹ میں کہہ رہا ہوں 3000 لگا لے. 3000 گاڑیاں بھی ہوں اور ہر گاڑی میں 4 بندے ہوں, 10,000 بندہ نہیں بنے گا. 12,000, 2,000 بندہ زیادہ اور زیادہ سے زیادہ 3-7 چل رہا ہوگا پیدل. تو یہ 14-15,000 لوگ اگر ایسے ہیں تو جو ابھی مقام صاحب ہزاروں گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ آئے وہ کدھر گئی؟ وہ جو کشمیر سر یہ کتنے آدمی سے, کتنے آدمی تھے, اس سے بحث کتنی گاڑیاں تھی پہ آ گئی ہے. یہ عجیب بہرحال ایک چیز میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جب پرویز خٹک صاحب آئے تھے تو جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ, جس طرح شیلنگ کی, باقی چیزیں کی, اور امیر داخلے کی اجازت نہیں دی, اور امیر مقام آج آئے ہیں. کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پولیس والے نے ان کو کسی پوچھا بھی ہے, بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ جناب آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ساری حکومتیں لگ جائیں اس کام کے پیچھے, میں خود ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں, میں نے یہ کام کیا ہوا ہے, میں ایز AC DC کہ جی پٹواریوں کو کہو بندے اکٹھے کریں. کیا ہوا رانا صاحب کسی کو غصہ کر رہے تھے DPO صاحب کو کہ بندے کتنے, بندے کیوں نہیں آئے,
میں بتا رہا ہوں نا, کیونکہ یہ ہوا ہے, میں نے کیا ہے, ہم سب کرتے تھے, اب بھی ہو رہا ہے. تو یہ سارا وسائل استعمال کر کے, سب کچھ کر کے, اگر یہ شو انہوں نے کرنا تھا تو میرا تو خیال ہے کہ پھر جان دے اور نہ ہی کرو. شفقت صاحب, میں آپ سے اجازت لے کے بات چھوٹی سی کر لوں. جی کہہ رہے سر, گزارش یہ ہے کہ فرض کریں یہ ایک بہت بڑا شو ہو گیا, 10-15 ہزار گاڑیاں آ گئی, 1,00,000 1,50,000 2,00,000 بندے آ گئے, سب کچھ 10 لاکھ بندہ ہو گیا. پھر کیا؟ اس کے باوجود کیا میاں نواز شریف کا جرم ختم ہو گیا؟ اگری, میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ فیصلہ ختم ہو گیا, اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا سوال تھا نا کہ آپ کیا ملے گا اس سے. بچوں کی ان کے خلاف جو Political end تو ہے. رہے ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ تو یہ چاہتے بیسیکلی یہی ہے کہ عدالت کو اور فوج کو دباؤ میں لا کے اپنے ریفرنس. بٹ کارا صاحب ایک چیز اور بھی ہے, کارا صاحب ایک چیز اور بھی ہے, یہ اپنی پارٹی جو ان کے خطرہ تھا نا ان کو کہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی, ان کو بھی یہ روکنا چاہتے ہیں, میسج دینا چاہتے ہیں, پارٹی کی اسٹرینتھ دکھانا چاہتے ہیں نا پبلک سر, سپورٹ, پارٹی کی اسٹرینتھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی تگڑے ہیں, آج بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن میں عادل سے بریک پہ جانے سے پہلے, عادل یہ جو ظاہر ہے کائرہ صاحب بھی ہیں, شفقت صاحب بھی ہیں, ہر سیاسی جماعت اپوزیشن کی اس وقت ایک ایسی مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ جاننے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وفاق میں بھی حکومت ہے, جس کی صوبے میں بھی حکومت ہے. آپ جو شہر میں اس وقت کھڑے ہیں پنڈی, گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا, یہاں پر بھی ان کی حکومت ہے. اس وجہ سے کیونکہ آپ ساری عمر یا پچھلی 5 سال کی سیاست آپ کی وہ کیا کرسیاں گنتے گزر گئی اور بندے گنتے, اب آپ کو بھی یہ سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امپریسو شو نہیں ہے, اگر یہ ساری اسٹرینتھ ملائی جائے اکٹھی, آپ کو گراؤنڈ پر یہ لگتا ہے, آپ اگری کریں گے کائرہ صاحب سے, شفقت صاحب سے؟ آصف مری سے وزیر اعظم کل بنائے ہیں, آپ کی برادری ہے یار, الحمدللہ سر, ان کا جلوس بھی آیا ہے. رشتہ دار تھے سر دیکھو جان دیو نا ساڈے عباسیہ نو کچھ نہ کیا کرو کائرہ صاحب, عباسیہ نو سب جائز ہے سر. جی عادل بھی عباسی ہے, دیکھو عادل بھی عباسی ہے سر, میں عباسی کو نہیں پوچھن لگیا کہ عباسی بھائی پنڈی کی ہو رہا ہے, چلو عباسی دس. سر یہ دیکھیں آپ, یہ پیپر ہے حضور, یہ ہے وہ اقامہ, اس کی کاپی, یہ ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن جس پر تمہارے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو شو ہے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو گراؤنڈ پہ یہ کہ بالکل ٹھیک کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو انٹیکٹ رکھا جائے, انہیں بتایا جائے کہ جی ہم ڈیفینسو نہیں ہیں, ہم بہت اگریسو ہیں اور ہم جو ہے وہ بالکل ایک ایک سوال کا جواب دیں گے. لیکن فیصلے کو مانتے ہوئے طارق فضل چودھری صاحب نے سب سے پہلے جو ہے فیض آباد پر آ کر گاڑی سے باہر نکل کر جو ہے وہ بات کی, اور بات کر کے یہ لہرایا, اس اقامے کو اڑایا, اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تمہارے پرائم منسٹر نے کرپشن نہیں کی ہے, یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا معمولی سا, جس کی بنیاد پر اس کو گھر کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرے نا میرا بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹو کیا بنا, نیریٹو یعنی بیانیہ کیا بنا اس فیصلے کے بعد کہ میاں صاحب کو کرپشن اور چوری پر نکالا گیا ہے. وہ کاؤنٹر نیریٹو میں بنا رہے ہیں, ہم نے کوئی چوری نہیں کی, یہ اقامے کی بنیاد میں نکالا گیا. دس از واٹ کاؤنٹر نیریٹو از. مجھے اس سے پہلے میں بریک میں مجھے جانا عادل, یہ جو گاڑیوں کی اور نمبرز کی بات ہو رہی ہے, سینس کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے مسلم لیگ نون والوں سے بھی مل رہے ہیں, آپ کا سینس اگری کرتے ہیں ان دو اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ کہ نمبرز نہیں ہیں وہاں پہ؟ سر میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز بھی, ساؤتھ وزیرستان بھی کور کیا, اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے جلسے, ریلیز, یہ چیزیں بھی بہت پارٹیز کی کور کی ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوپہر تک ان کے ایم این ایز, ایم پی ایس پنڈی مری کے ڈرے ہوئے تھے, سارے گھبرائے ہوئے تھے کہ یار وہ کراؤڈ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 بجے کے بعد ایک امپریسو کراؤڈ اس وقت میاں صاحب کے ساتھ جمع ہوا ہے, جس کو اگر آپ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید یہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہو گیا, کیونکہ اسی لیے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر رہے تھے معاملہ کہ لوگ سڑکوں پر نظر آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ تعداد ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ دور دراز سے لوگ پہنچ گئے فائنلی ہے. مسئلہ یہ میں I don't want to say this because it sounds biased, لیکن اگر آپ سڑکوں اور گلیوں میں جاتے ہیں نا, دیکھیں جلسہ کرنے کے نہیں بھی آن ایئر 2 طریقے ہیں جلسہ کرنے کے, لیاقت باغ کے اور مینار پاکستان کے جلسے میں, اور کسی گلی کے جلسے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, بڑا فرق ہوتا ہے کہ اس میں اتنی جگہ میں آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اور اتنی جگہ میں اتنے سے لوگ بھی بہت تھوڑے نظر آتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے مینیج نہ ہو, اور کئی دفعہ اتنی سی جگہ میں اتنے سے لوگ بہت زیادہ بڑے نظر آتے ہیں. عوامی اسٹرینتھ جو ہے اس کی ڈیمونسٹریشن آپ نے دیکھی کہ فرائیڈے کو فیصلہ آیا, فرائیڈے کو ہم نے کہا کہ ہم سنڈے کو جلسہ کریں گے, ود ان 48 آورز آپ نے دیکھا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا جو
جی کر دینا اس ریلی کے اختتام میں مینار پاکستان میں ریلی مینار کر دے کر دیں 13 تاریخ کو پنڈی لیاقت باغ کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس سے ملے گا کیا؟ اب ذرا اس طرف جاتے ہیں. نمبرز تو ہو گئے, عادل کا خیال ہے امپریسو نمبرز ہیں, اچھے ہوں, گزارا بھی کر دیں. کئی دفعہ sometimes when you save embarrassment even that's a good number. sometimes when لوگ کہیں ہاں یار ٹھیک ہے ریلی اچھی ہو گئی. اچیو کیا کریں گے؟ اسے ایک بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. اے آر وائی پر بھی آج دوپہر کو بڑا اگریسولی ٹریٹ کیا گیا, حملہ ہوا, یرغمال بنایا گیا. تو گڈ تھنگ از مریم اورنگزیب صاحبہ نے میسج کر کے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا, اس عمل کو کی مذمت کی ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. بٹ بہتر ہوتا کہ ہم زیادہ اگریسولی تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس کا کوئی طریقہ نکالیں کہ وہ لوگ, ظاہر ہے جو بھی ہے ٹی وی کے اوپر ہے, بڑے آرام سے اس کو روکا جا سکتا ہے. بٹ اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ قاہرہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, میں وسیم آپ سے شروع کرتا ہوں. لیٹ می ٹیک یور انالیسس فرسٹ بفور آئی ٹیک پولیٹیکل پوزیشن. واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو؟ کیا اچیو کریں گے اس سے؟ دیکھیں اٹ میک سینس ٹو می کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا شو کیا جائے, ظاہر ان کو ہی پتا ہے کہ اسے ڈیسیژن ریورس نہیں ہوگا, ان کو ہی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ بحال نہیں ہو جائیں گے. لیکن ایک آپٹک, ایک سمبولکلی پرٹیکولرلی اپنے ووٹ بینک کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی کہ بھائی فیصلہ ہمارے خلاف ہے, عوام کی رائے ابھی بھی ہمارے حق میں ہے, اگلا الیکشن ہمارے ساتھ ہے. تو اگر ایک اچھا شو پاور کرتے ہیں تو اٹ میکس آل دا سینس ٹو می کہ بالکل کرنا چاہیے ان کو. یہ امپریشن اچیو کریں گے, ریورس نہیں ہو سکتا. سر یہ امپریشن اچیو کریں گے کہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں ہم نے صرف ایک عہدہ کھو دیا ہے, مقبولیت نہیں کھوئی. میرے خیال میں یہ اچیو کریں. اور پارٹی کو اکٹھا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس سے اس بات سے ساری باتیں نکلیں گی. پھر لیکن جو پالیٹکس میں دیکھ رہا ہوں قاہرہ صاحب, وہ پالیٹکس اس چیز کو مجھے اس کے مطابقت نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ایک فیوچر ہوتا ہے, ایک فیوچر ویژن ہوتا ہے آپ کا. آپ نائل ہو گئے, آپ پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے, آپ پارٹی کو لے کر کدھر جانا ہے, پارٹی کس کے ہاتھ میں دینی ہے, مجھے وہ فیصلے نظر نہیں آ رہے. پہلے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گا, نہیں شہباز صاحب نہیں بنیں گے, یہی پورے کریں گے. اچھا شہباز صاحب کو صدر بنا دیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ خیال تھا پولیٹیکلی اٹ میڈ سینس مریم نواز شریف صاحب NA 120 کا الیکشن لڑتے. اگر آپ نے ان کو لیگیسی کے لیے تیار کیا اپنی, تو اور کون سا موقع ہوگا کرائسس کے علاوہ جہاں پہ ان کو پش کیا جائے پالیٹکس کے اندر. جائیں یہ ٹائم ہے الیکشن جیتنے کا, سیکھنے کا, یا اپنے آپ کو میپ پر لانے کا, پولیٹیکل میپ پر. کلثوم نواز صاحب الیکشن لڑیں گے. آپ کو پالیٹکس سمجھ آ رہی ہے پی ایم ایل این کی؟ کشف پی ایم ایل این کی پالیٹکس سیلف سینٹرڈ ہے, ایک پرسنالٹی کے گرد گھوم رہی ہے, اس کے بعد ایک خاندان کے گرد گھوم رہی ہے, پیپلز پارٹی اور وہ میکسیمم کوشش اسی طرح کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے اپنی اس فیملی کارپوریٹک بادشاہی کا نظام ان کا قائم ٹکا رہے. اس کے علاوہ ان کی پالیٹکس میں کوئی لمبا چوڑا کبھی نظام رہا نہیں. اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو ان کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ ان کے حمزہ صاحب ہیں, ان کا ساتھی باقی کوئی نہیں ہے. اسی طرح میاں صاحب تھے تو ان کے سکسیسر یہ ہیں. یہ ہمارے ہاں جو وراثتی نظام بہرحال ہے, میری اپنی جماعت کے اندر اس کو کہا جاتا ہے, کہا نہیں جاتا سر, ہے, لیکن ہاں ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہے, اور یہ پروسیس سے ختم ہوگا. لیکن کاشف جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ جب جو بات میاں نواز شریف کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کنوکٹ ہونے کے بعد, سزا ہونے کے بعد, ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد وہ اب جماعت کے سربراہ نہیں رہے. جماعتوں کی قیادت جو ہوتی ہے, سربراہ جو ہوتے ہیں, ان کو سیاست کرنے کا حق ہے. میاں نواز شریف کو قانونی طور پہ اب سیاسی عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایم این اے نہیں بن سکتے, وہ کسی جماعت کے سربراہ نہیں بن سکتے. سو ان کو سیاسی عمل میں اس طرح پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں رہی. لیکن قاہرہ صاحب اس سے ایک سٹیپ آگے چلیں. میں آپ کی بات اگری کرتا ہوں کہ لیگلی نہیں ہے, پر گراؤنڈ ریالٹیز پاکستانی پالیٹکس کی کچھ اور ہیں, یہاں پہ کچھ اور ہوتا. نہیں, میرا گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے لیگلی بات ٹھیک ہے. گراؤنڈ ریالٹی تو ہوگی نا. نہیں کاشف, گراؤنڈ ریالٹی تو ہوگی ووٹ بینک کے ساتھ. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, جو ان پہ اخراجات کیے جا رہے ہیں, جو اسٹیٹ ان کے ساتھ چل رہی ہے, وہ کس کیپیسٹی میں چل رہی ہے؟ وہ تو قانون کے تحت چلے گی نا, وہ پرسپشن سے نہیں چلے گی. آج ان کو جو کسی جماعت کو, جماعت اسلامی ہو, اے این پی ہو, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, جو بھی جماعت ہے, ان سب کی لیڈرشپ کو جلسے کرنے کا, جلوس کرنے کا حق ہے, اور ان کو پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. میاں نواز شریف کو, مسلم لیگ کو ہے, مسلم لیگ کو یہ حق ہے, لیکن میاں نواز شریف کو یہ حق کون سے قانون کے تحت ہے؟ ان پہ ہونے والے قانونی غیر قانونی عمل ہے. یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ غیر قانونی ہے. آپ کی بات 100% درست ہے. اور اب اپنے ریفرنسز سے جان چھڑانے کے لیے آپ پتہ نہیں کس کس پہ ریفرنس بنوائیں گے. کس کو مجھے ان افسروں کے بھی مقدر وہی لگ رہے ہیں. مجھے لیکن میرا بڑا مسئلہ یہ ہے شفقت صاحب,
سوال یہ نہیں ہے کہ اپنے ریفرنس بچانے کے لیے کیا کریں. یہ جمہوریت کے نعرے مارنے والے لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں میں بڑا نظریاتی ہو گیا ہوں پچھلے کچھ عرصے میں. آپ یہ ریلی ججز کے خلاف نکال رہے ہیں. ابھی میں عادل آپ کو بتائیں گے, انہوں نے کچھ مسلم لیگ نون والے ہمارے پاس تو آتے نہیں, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے, لیکن جمہوریت ہے, کیا جمہوریت ہے یہ کہ ججز نے فیصلہ دیا اور آپ ججز کے خلاف ریلیاں نکال رہے ہیں. کاشف جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ آئین سٹارٹ ود کانسٹیٹیوشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی. آئین کے تحت جو ادارے ہیں دیٹ از پارٹ آف دی, وہ بھی جمہوریت ہے. اگر آپ ان اداروں کو پامال کرتے ہیں, ان کا برا بھلا کہتے ہیں, ان کو ان کے بارے میں ان کی شہرت خراب کرتے ہیں, ان کو کوسچن کرتے ہیں, ان کے جو ججز ہیں ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس ادارے کو انڈرمائن کیا, سسٹم انڈرمائن کر رہے ہیں, میں اس نظام کے خلاف آ رہا ہوں نا, بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں اب آپ نے ادارے کو انڈرمائن کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو انڈرمائن کیا. اگر آپ نے آئین کو انڈرمائن کیا تو آپ نے ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا. یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک سیاسی مقصد ہے, وہ ضرور پورا کریں آپ, کیونکہ آپ پولیٹیشین ہیں. سیاسی مقصد ہی تو پورا کر رہے ہیں سر, سیاسی مقصد کے پیچھے آپ ادارے کی نہیں, لیکن سیاسی مقصد میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ سیاسی مقصد کے لیے آپ جلوس جلسہ کریں, ٹھیک ہے. ابھی تک میرے ذہن میں اچھا لفظ نہیں آ رہا, ادارے کی آپ نے تضحیق کر رہے ہیں, تضحیق کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف اور صرف اپنے پیمفلٹ چھپوائیں. ہر ایک پیمفلٹ کے اوپر آپ نے جو کورٹ کا کنٹیمپٹ کیا ہوا ہے, اور آپ اس طریقے سے جب جمہوریت کو انڈرمائن کریں گے تو پھر میں نہیں کہنا چاہتا کہ حالات پھر خراب ہوں گے. خراب نہیں ہوتے. میری بات سنیں, تاریخ آپ کے بارے میں کیا لکھے گی. میں سر ذرا سن لیے گا, عادل نے دراصل 2-3 لوگوں سے بات کی, زعیم قادری صاحب بھی تھے, دوسرے رانا ثناء اللہ شاید, ان کے ساتھ بھی بات ہے. عادل کیا کہتے ہیں فیصلے کے بارے میں یہ لوگ؟ سر یو رائٹلی سیڈ دیٹ کہ معاملہ یہ ہے کہ جو چیز کنوے کی جا رہی ہے گراؤنڈ پہ وہ بڑی خطرناک ہے. وہ آپ اپنی عدالت عظمیٰ کے بارے میں یہ بات کہتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی. میں زعیم قادری صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا, آپ اس کو تحفظات کے ساتھ تسلیم کر لیں. کہتے ہیں نہیں, یہ غلط نہیں آیا, یہ ظلم کیا گیا ہے, زیادتی کی گئی ہے ہمارے ساتھ. اچھا, یہ زعیم قادری صاحب ہیں. اوپر سے جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پمفلیٹس پھینکے گئے, اس اقامے کا بھی یہی تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ عدالت نے زیادتی کر دی. اتنی بڑی ملک کی عدالت کو یہ اس لیول پر لے آئے ہیں کہ آج ان کا ایک ایک کارکن ججز کے بارے میں, عدالت کے بارے میں باتیں کر رہا تھا, اور ہمیں مائک پر ہاتھ کبھی رکھنا پڑ رہا تھا, کبھی دوسری طرف جانا پڑ رہا تھا. کوشش یہ کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی کوئی توہین عدالت نہ ہو جائے. کہ جس طرح یہ ایک ایک کارکن کو یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. بھائی جہاں آپ کا زور نہیں چل رہا, جہاں آپ اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں, وہاں کا تو آپ نام لیتے ہوئے کہتے ہیں ابھی انتظار کیجئے, وقت نہیں آیا, وقت آنے پہ میں راز کھول دوں گا. لیکن جو عدالت آپ کے سامنے ہے, نہ جس کے پاس بندوق ہے, نہ جس کے پاس کوئی لوازمات ہے کہ وہ آپ سے دوبارہ بلا کے پوچھ سکے کہ آپ ہمارے فیصلوں کے بارے میں اس قسم کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو گرپ کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے. اور اشاروں کنائیوں میں کہیں اور بات کرتے ہیں, لیکن عدالت کے بارے میں ڈائریکٹ, اور ایک ایک کارکن جو ہے وہ یہ ہمارے جمہوری لوگ ہیں سر. کاشف وہ ایک گھسی پٹی مثال ہے اور بار بار دی جاتی ہے کہ چرچل نے جب بامبنگ ہو رہی تھی لندن پہ تو کہا کہ انہوں نے کہا جی بہت خطرناک وقت آ گیا ملک کے اوپر. اس نے کہا آر دی کورٹس فنکشننگ, عدالت انصاف دے رہی ہے, انصاف ہو رہا ہے, انصاف ہونے کا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا مطلب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عدالت کو اٹیک کر رہے ہیں, کھوکھلا کر رہے ہیں اپنی جمہوریت کو یہ کہہ کے. قاہرہ صاحب 2 نکات ہیں اس میں. پہلا بنیادی مسئلہ, کاشف صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ایک جملہ کہہ دوں, اگر آپ اجازت ہو تو. کہہ لیں. سر میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, میں نے پورا دن بہت پیشنس کے ساتھ کوریج کی ہے, لیکن اطلاعات یہ ہیں, یہ باتیں کرتے رہے ہیں لوگ بھی یہاں پر, کہ اے آر وائی کی ٹیم کو شاید گجرانوالہ یا آگے کہیں پہنچنے پر نقصان پہنچایا جائے. تو بس میں ذرا یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا. صبح بھی ایک دفعہ لے آیا تھا یہ بات ریکارڈ پہ, اور پھر سب نے دیکھا کہ دن بھر یہ سب کچھ ہوا, تو یہ کہا گیا کہ وہاں اصل سارٹ کر لیں گے جو چیزیں ہوئی ہیں, یہاں اگر نہیں بھی کی تو ہمیں اپنے ورکرز کا بڑا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بیانات وزیر اطلاعات یا مریم نواز شریف صاحبہ دے رہی ہیں, ان کو اس کو پھر پارٹی لیول پہ اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. مجھے امید ہے کریں گے, کام تو ہم نے کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن خیر مجھے لگتا ہے کہ آئی ہوپ دے لک انٹو دس. قاہرہ صاحب, یعنی بنیادی طور پر عدالت فیصلہ کرے, آپ بندے لے کے سڑکوں پہ چڑھ جائیں, تو آج تو آپ نواز شریف صاحب ہیں, مسلم لیگ نون ہے جو آپ کی حکومت بھی ہے, کل لے آتے طالبان 50,000 لوگ, لے آئیں طاہر القادری صاحب 50,000 لوگ, پھر مسئلہ فیصلے سڑکوں پہ ہی حل کرتے نا سر. کیا ضرورت ہے آپ کو ان اداروں کی؟ بند کریں پارلیمان کو, بند کریں سپریم کورٹس کو.
کاشف صاحب آپ تو رانا ثناء اللہ صاحب یا باقی ان کے دوستوں کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نواز شریف صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس فیصلہ آنے کے بعد آج تک انہوں نے کیا کہا؟ نمبر 1 سازش ہوئی ہے، تو سازش ان کے خلاف تو ایک فیصلہ آیا ہے. اب وہ فیصلہ ہی سازش ہے، یا تو عدلیہ سازش کرنے والی ہے یا سازش کی کڑی ہے. وہ سیدھا سیدھا عدالت کو کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا نا، فیصلہ آیا ہے. انہوں نے کہا فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا مجھے نکالنے کا. وہ سبسیکوینٹ باتیں ہیں کہ پہلے فیصلہ لکھا گیا، جواز بعد میں کھڑے گئے. پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ ہمارے ہی خلاف کیوں، باقی لوگوں کے خلاف کیوں نہیں؟ پاناما میں باقی لوگوں کے نام آئے، جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ دوسروں پہ ڈالا جا رہا ہے. سوال کس سے کر رہے ہیں آپ؟ عدلیہ کے اوپر کھل کے بڑے واضح طور پہ یہ کہنا مجھے بڑا ہنسی آئی کہ جی دیکھیں 20 کروڑ لوگ ہمیں چنتے ہیں، 5 لوگ ہمیں نکال دیتے ہیں. وہ بھائی کیا عدالتیں کروڑوں لوگوں کی لگتی ہیں؟ جب صدر نکسن کو واٹر گیٹ سکینڈل میں نکالا گیا تو عدلیہ کے چند ججز نے 8 جج بیٹھے تھے جنہوں نے نکال دیا تھا. اسی طرح جو الگور تھا، میں کہنے لگا تھا بش الیکشن جیت گیا تھا، ایبسولوٹلی بش کے الیکشن میں سپریم کورٹ نے فیصلہ نے کہہ دیا کہ نہیں. سر دنیا آپ کو باقاعدہ آج ایک اور بھی ہے. آج آپ نے اپنا اکٹھ کہاں پہ کیا؟ پنجاب ہاؤس ججز کالونی کے رستے سے نکل کے گئے، اور وہاں کیا طوفان بدتمیزی نہیں ہوگا؟ آپ جو سارا کچھ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر کو ججوں کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کے جلوس نکال کے گڑے پھاڑ کے لاؤڈ سپیکر چلا کے کہہ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے میاں نواز شریف کی ہسٹری یہ ہے. جو گور والی مثال ان کو عدالت نے بلایا تھا، وہ بہت ریلیونٹ ہے. ان کو عدالت نے بلایا تھا کاشف، اور انہوں نے عدالت کی ایسی تیسی کر دی تھی، اور اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی ججوں سے اس کے خلاف سزا دلوا دی تھی. وسیم ایک نئی آئینی ترمیم کرنی چاہیے، اور اس میں لکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ اس کے خلاف جلوس نہیں نکالیں. دیکھیں فیصلے سے اختلاف کرنا حق ہے سب کا، آپ کی رائٹ ہے. آپ کہیں میں اس فیصلے کاشف ایک آخری جملہ مجھے کہنا ہے. جی کہہ رہے صاحب ایک جملہ. دیکھیں گزارش ہے مجھے پاکستان کے لوگوں سے بھی کہنا ہے کہ لوگوں آپ بھی تو سوچو، اگر کسی طرح بھی کسی وجہ سے بھی پاناما کا کیس کہیں سے آ گیا، اگر آج کا طاقتور شخص، اس کا خاندان، اس کے لوگ، یہ ایک وتیرہ پکڑا گیا ہے، اس کے خلاف اگر لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا کر لے گی میڈیا، کیا کر لے گی عدالتیں، کیا کر لے گی پولیٹیکل پارٹیاں؟ لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا، اور ہم لوگوں کے پاس جا کے اب یہی بات کریں گے کہ بھائی اگر عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، یہ آج کل ایک بحث چھڑی ہے کہ جناب دیکھیں نا یہ تو سیاسی عمل کو تو عدالتیں اٹھا کے پھینک رہی ہیں، کبھی ڈکٹیٹر اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اگر یہ آرگومنٹ ماننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کی روشنی کو چھوڑ دی ایک طرف. اس کا مطلب ہے نواز شریف کے خلاف جو کچھ نکلا، ان کے خاندان کے خلاف جو کمپنیاں پکڑی گئی، ان کے جو اکاؤنٹ پکڑے گئے، ان کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا نا، تاکہ جمہوریت خطرے میں نہ ہوتی. یہ کون سا آرگومنٹ ہے یار؟ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ تو نہیں چلے گا. ایک جملہ سے کہہ رہا بٹ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. لوگوں کو سوچنا پڑے گا. لوگوں سے زیادہ دیکھیں اس ملک کا نظام ٹھیک کرنا لوگوں کا کام ہے، اسی لیے آپ کو ووٹ کا اختیار اور طاقت دی گئی ہے کہ آپ فیصلہ کریں آپ اس ملک میں کیا چاہتے ہیں. لیکن یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ کرے، اور آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، اور آپ راشن پانی لے کے سپریم کورٹ پہ چڑھ جائیں اور اس کا وہ حال کریں جو اس ملک میں ہوا. تو پھر بھائی جان ہم سپریم کورٹ پہ حملہ میں یہی کہنے لگا، میں کہا پھر جو وہ ہوا تھا پھر یہی سوچ ہے نا. اس میں میں بھی اور اس میں ایک مجھے بڑی حیرت ہوئی آج جب اس طرح کی بات میں کر رہا تو مجھے کسی نے کہا گورنمنٹ سرکل سے ہی کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ کوئی احتجاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمپلی وہ چونکہ عدالت نے گھر بھیج دیا ہے تو وہ تو اپنے گھر جا رہے ہیں، تو نہ احتجاج. اب یہ نہیں اتنا تو اوور سمپلیفائی وہ اس کا یہ موقف دے. سوال پوچھے، میں بہت سارے سوال پوچھے آخری دفعہ میاں صاحب ایسے کب کر گئے تھے؟ پنڈی مری روڈ کب گئے تھے؟ میں نے تو ان سے کہا کہ سر گھر جا رہے ہیں تو موٹر وے پہ اپنا کارمان لے کر گھر چلے جاتے ہیں، جس طرح خاندان کے باقی لوگ ہیلی کاپٹر پہ چلے گئے. کارا صاحب ایک منٹ ایک چیز اور کو ذرا تھوڑا سا زاویہ ڈیفرنٹ ہے، پیمانہ بڑا ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ بائی فورس آپ نے جو آپ چاہتے ہیں آپ نے انفورس کیا، اور لوگوں کو آپ ڈرا رہے ہیں. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت پہ والنٹری طور پہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ آئین کے تحت ادارے ہیں، وہ آپ والنٹری سبمیشن ایک قسم کا، اس کا مجھے اردو نہیں آ رہا،
वॉलंटरी सबमिशन है, डेमोक्रेसी इज अबाउट वॉलंटरी सबमिशन, और उसके अंदर अगर आप उसको क्वेश्चन कर लें, और गौर का है खुद सुपुर्दगी खुद सुपुर्दगी है, अच्छा वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सो पॉइंट है कि अगर देखें आपने गौर की मिसाल दी, गौर की मिसाल बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो एक्चुअली तो इलेक्शन जीत चुका था, लेकिन कोर्ट ने जो रिपब्लिकन कोर्ट था, बायस्ड कोर्ट था इन द सेंस कि उसके अंदर उसने उसके खिलाफ फैसला किया, लगाता भी सदर खुद है। हाँ, और उसने उसके खिलाफ फैसला किया, लेकिन उसने कहा कि ये फैसला आ गया है, मेरे खिलाफ है, मैं तस्लीम करता हूं, वॉलंटरी सबमिशन, खुद सुपुर्दगी। लेकिन ये है जमहूरियत, ये तो कर रहा इलेक्शन था जिसमें कोई भी लेकिन इनका रिपब्लिकन प्रॉब्लम ये है सर गवर्नमेंट कि इस मुल्क में कोई भी नहीं मानता ना सर। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल क्लिंटन के लगाए हुए। जैसे सर ब्रेक के बाद कायरा साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो थोड़ा सा आखिर में कि ये क्या कर रहे हैं मैं आई एम ऑल फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ये शहबाज शरीफ साहब को लीड करना चाहिए था। कहते हैं हमारे खिलाफ फैसला, लेकिन हम अपनी पब्लिक में जाएंगे, हम उनको गाल्वनाइज करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि ये जजेस को गाली निकालना जरूरी है? इसके बगैर काम नहीं चल सकता। आप चले जाते हैं मोटरवे से, मैं तो फिर कहता ठीक जा रहे हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब 2 मिनट है तो इसलिए छोटा जवाब। वसीम ने ब्रेक में एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करना एक राइट है। बेनजीर भुट्टो साहिबा भी कहती रही अमल होना चाहिए, लेकिन तनकीद करना राइट है। ब्रीफ आपका जवाब चाहिए उस पर। कोर्ट के फैसलों के एनालिसिस किए जाते हैं, उन पे एक हद तक अपनी राय दी जाती है, उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, उनको एनालिसिस किए जाते हैं। ये बात दुरुस्त, लेकिन कायरा साहब लेट मी से, लेकिन वहां तनकीद चले, आप उसको तनकीदी जायजा लिया जा सकता है। फैसलों पे तनकीद करते हैं, जजों पे तनकीद नहीं करते। पर आप असल फर्क ये है, बायस्ड कहना, आप ये नहीं कह सकते कि जजों ने बेईमानी की है, किसी और जगह फैसले करा के आप आ गए हैं, ये कहना ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में फैसले पे तनकीद करें, जजों पे तनकीद। शफकत साहब, इससे आगे कोर्ट को नंगी गाली देनी रह गई है, बाकी सब कुछ हो गया। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। ये नंगी गाली है ना कि मैं फैसला पहले हो चुका था, जवाब बाद में तलाश कर रहे हैं, ये नंगी गाली नहीं तो और क्या है? और आज ये सही आप कह रहे हैं कि तय कर लेंगे, अब जब भी किसी हमारे खिलाफ साजिश है नहीं जाएगा। अदालत को नवाज साजिश शरीफ जा रहे हैं, और क्या कहना जाती रही है सब तय। मुझे याद है घड़ी खुदा बख्श जरदारी साहब, सिटिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, आपको मेरा लाड़काना का फला नजर आता है, लेकिन आपको पंजाब नजर नहीं आता। यानी इस ट्रेंड को खत्म होना चाहिए जो कि आज नून अपना रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया था वो भी साथ जरा एनालिसिस करते चलिए। वो फिर जायज होते तनकीद कर रहे हो ना सर, याद रखना। नहीं, फिर वही हो गया ना, हम कहते नहीं, फैसलों में तनकीद करें ना। सबको ठीक होना चाहिए, सबको ठीक होना चाहिए, सबको ये फैसला करना होगा कि कहां पे हमें जमहूरियत भी मदद करनी है और उसको भी बचाना। नहीं, अगर हमने ये फैसले कबूल करने छोड़ दिए, अगर आपने अजीब सोसाइटी नहीं देखे ना, अगर आप कोर्ट की बात नहीं मान रहे, कोई भी 50,000 बंदा लेकर सड़क पे आ सकता है। लेट्स पुट इट डिफरेंट, अगर कोर्ट फंक्शन नहीं कर रहे, कोर्टों की बातें आप नहीं मान रहे, उनको चाहे तो खत्म हो गया ना मामला, फिर रह क्या गया पीछे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, ये चलती रहेगी, हम आपके साथ बैठे रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.